जन्नत की तरफ आमादा होने के लिए और जहन्नम से अपने आप को बचाने के लिए अल्लाह ने दो रास्ते को अपनाया। पहला, रसूलों को भेजा, ऋषियों को, मुनियों को, पैगंबरों को वो जमीन के अंदर भेजा और कई पैगंबर आए जिसकी तादाद किसी को मालूम नहीं है, कोई मौलवी नहीं जानता है उनकी तादाद कितनी। बोलने वाले बहुत से बोलते 1,24,000 में लिखा हुआ थोड़ी है। हम भी बोलते 1,50,000, कौन हमको मना करेगा? बोल देंगे हम भी, लिखा हुआ नहीं है। लगभग गालिबन 1,00,000 से ज्यादा अंबिया और रसूल आए। उन तमाम नबियों और रसूलों का नाम आपको कुरान करीम के अंदर या हदीसों के अंदर नहीं मिलेगा। 25 नबियों का जिक्र कुरान करीम के अंदर आपको मिलेगा, उसके अलावा और दीगर नबियों का जिक्र आपको नहीं मिलेगा। रसूलों को हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने भेजा। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह। हमने रसूलों को, पैगंबरों को, ऋषियों को, मुनियों को, अल्लाह कहता मैंने अपने खास बंदों को दुनिया के अंदर इस वजह से भेजा। भेजने का मकसद ये था अन इअ्बुदुल्लाह, ताकि ये रसूल लोगों को अल्लाह की तरफ दावत, अल्लाह की तरफ बुलाएं, लोगों को शिर्क से मना करे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, तौहीद की तरफ दावत दें। यानी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने रसूलों को चुना, पैगंबरों को चुना, अपने नेक बंदों को चुना। उन्हीं नेक बंदों में, उन्हीं रसूलों में आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहला रास्ता अल्लाह ताला ने नबियों और रसूलों को भेज करके इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा। और दूसरा तरीका अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, आसमानी गिरंत को दुनिया के अंदर भेजा, आसमानी किताबों को भेजा। अब 12 बज चुके हैं, इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी नींद से बेदार करें। आसमानी कितनी किताबें हैं? 4। बोलिए, उधर पब्लिक बोले, मौलवी नहीं बोलेंगे। कितनी किताबें हैं? 4। कौन कौन सी? तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान। ये 4 किताबों का तो जिक्र मिलता है और सुहफ़ इब्राहीम व मूसा का भी जिक्र मिलता है। अल्लाह ने इन किताबों को रूए जमीन के अंदर भेजा और उसके अंदर अल्लाह ताला ने वो सारी बातें बताई कि दुनिया के अंदर क्या हलाल है, क्या हराम है, किस तरीके से जीना है, कैसे रहना है, किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है। ये सारी चीजों का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर भी किया। उसके अलावा साबिका किताबों के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र किया। लेकिन कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र करने के बाद मेरे भाइयों, दूसरी किताबों की पढ़ने में सवाब नहीं है। अगर आप तौरात को पढ़ेंगे तो आपको सवाब नहीं मिलेगा, आप इंजील को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा, आप ज़बूर को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिसके पढ़ने में सवाब है और जिसको पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने खुद दिया है। और अल्लाह कहता है उतलू मा ऊहिया इलैका मिनल किताब। आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किताब, जो ग्रंथ तुम्हारे पर उतारी गई है, जो किताब तुम्हारे पर नाजिल की गई है, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस किताब की तिलावत कीजिए, उस कुरान, उस गिरन, उस आसमानी किताब को आप पढ़िए। उतलू मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, उस आसमानी किताब की तिलावत कीजिए। ये कौन कह रहा है? अल्लाह ताला कुरान को पढ़ने, तिलावत करने का हुक्म दे रहा है। यानी तिलावत कीजिए। क्यों? कुरान की तिलावत करने से घरों के अंदर बरकतें आती हैं। कुरान की तिलावत करने से घरों से भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल, ये सारी चीजें खत्म हो जाया करती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तजालू बुयूतकुम मकाबिरा, ओ लोग अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घर को
قبرستان مت بناؤ. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ يَنفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. فرمایا جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو، جس گھر کے اندر فلا فلا سورتوں کی تلاوت ہوا کرتی ہو، اس گھر کے اندر شیطان اپنا اڈا نہیں بناتا ہے. اور جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہو، جس گھر کے اندر اللہ رب العالمین کو اس کتاب کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، اس گھر کے اندر شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے. شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے اور اس گھر کے اندر وہ حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کیا فرمایا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے محمد جو کتاب آپ کے اوپر اتاری گئی ہے اس کتاب کی آپ تلاوت. تلا یتلو، تلاوت کرنا. آج ہمارے یہاں تلاوت کتنے لوگ کرتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے گا، ہم کوئی جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں سنائیں گے. کتنے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں مولوی صاحب، اور رمضان کے بعد قرآن آنکھوں میں سجا دیا جاتا ہے، الماری میں بند، بکسے میں بند، گھر کے اندر بند. قرآن کو کھولنے کی پھر ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی وہ قرآن ہے جس قرآن کے اوپر عمل کر کے، قرآن پڑھ کر کے، قرآن کے اوپر عمل کر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے اقوام کے اوپر مقدم کیا. ہاں، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کو، کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت کی کرسی پر براجمان کیا. ہاں میرے بھائیوں، قرآن کی عظمت کا اندازہ اگر تمہیں لگانا ہو میرے بھائیوں تو ذرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنو. اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا اقرأ القرآن، اے لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. آپ نے فرمایا یہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا. اللہ کے یہاں یہ قرآن وکیل بن کر کے آئے گا. اللہ کے سامنے یہ قرآن وکیل بن کر کے آئے گا. جس دن کسی کی آواز چلنے والی نہ ہوگی. بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے چودھری اللہ کے سامنے مجرم بن کر کے ہوں گے، اللہ کے سامنے کچھ بول نہ سکیں گے. اس دن یہ قرآن اللہ کے سامنے وکیل بن کر کے آئے گا اور اللہ کے سامنے کہے گا یا ربی، اے پروردگار، اے رب العالمین، میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے منع کر دیا تھا، میں نے اس بندے کو رات میں آرام کرنے سے منع کر دیا تھا، پھر رات میں اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا. اے اللہ اس کی گناہ کو تو معاف کر دے، اے اللہ اس کو جنت کے اندر تو داخل کر دے، اے اللہ اس کو جہنم سے تو بچا لے. اللہ کے نبی کہہ رہے اقرأ القرآن، پڑھو قرآن، پڑھو قرآن کی تلاوت کرو. پڑھنے میں بھی بہت ثواب ہے. ایک لفظ پڑھے گا ایک حرف 10 نیکی. آپ نے فرمایا الف لام و میم حرف، الف لل حرف و لام حرف و میم حرف. آپ نے فرمایا کوئی الف لام میم پڑھتا تو 30 نیکیاں اس کو ملتی ہے. مولوی صاحب آپ یہ نیکیوں کی باتیں کرتے چلے جائیں، ہم الحمدللہ تھوڑی پڑھیں گے، ہم الف لام تھوڑی پڑھیں گے. ہم تو بس ہماری زبان پہ جو زد ہے ہاں اسی کو ہم گائیں گے. دیکھیے لڑکوں کو دیکھیے، راستے میں جا رہا ہے، گانا گاتے ہوئے جا رہا ہے، ایک سے ایک گانے، ایسا لگے گا یہی شاہ رخ ہے، یہی ہیرو ہے. کسی لڑکی کو دیکھ لیا، اب اس کے پیچھے لگ گیا، اب تیرے بن ہم جی نہیں سکتے. کیسے نوٹنکیاں ہیں. گانے گا رہا ہے، گنگنا رہا ہے، شرم نہیں آتی ہے. صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، اگر وہ چل رہا ہے اور بکریاں چرانے کے لیے جنگلوں کے اندر بھی جاتا ہے، پھر بھی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے.
जंगलों में कुरान की आयतें पढ़ रहा है। आज मुसलमान है, घर में मौजूद है, फिर भी कुरान की आयतों की तिलावत नहीं करता, फिर भी कुरान की आयतों को पढ़ता नहीं है, फिर भी सूरतों की तिलावत नहीं करता। हालांकि अल्लाह हुक्म दे रहा है अपने नबी को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अल्लाह के नबी सुन्नत को हुक्म दे रहे हैं, और लोगों कुरान पढ़ा करो, क्योंकि ये कुरान क़यामत के दिन सिफारिशी बनकर के आएगा। बात हदीसों के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान करीम के अंदर 6666 आयतें हैं। कुरान करीम के अंदर कितनी आयतें हैं? एक जगह गए थे हम, आजकल देखते हैं सवाल करने वाले बहुत से लोग हैं, लड़की को देखने के लिए आता तो उससे सवाल करते हैं, कुरान याद किए हो? याद किए, पढ़ के सुनाओ, आवाज ही नहीं निकलती। किसी से पूछ लो कुरान के अंदर कितने पारे हैं, नहीं बता सकती। बहुत सी औरतें नहीं बता सकती, लड़कियां नहीं बता सकती। कितने रुकू नहीं मालूम, कितने सजदे नहीं मालूम, कितनी मंजिल नहीं मालूम, कितनी आयतें नहीं मालूम, कौन कौन सूरतें मक्की, कौन कौन सूरतें मदनी नहीं मालूम। लेकिन उससे पूछ दो फला गाने किस फिल्म के हैं, अल्लाह की कसम आपसे पहले वो बता देगा, फौरन बताएगा, बता देगा तुरंत। ऐसा लगेगा ये फिल्म दुनिया तो यही मालिक है, ऑनर यही है, फौरन बताएगा। गाना आप बोलिए और वो बताता चला जाएगा फला फिल्म का गाना है। आप उससे पूछ लीजिए फला क्रिकेट का जो खिलाड़ी उसका नंबर कितना है, बता देगा। ये कौम इतनी ज्यादा दुनियादारी में आ चुकी है कि उससे पूछो विराट कोहली का नंबर कितना बताएगा, उससे पूछो सचिन तेंदुलकर का नंबर कितना है, उसके शर्ट का नंबर कितना है, बताएगा। लेकिन उससे पूछो सूरह बकरा के अंदर कितनी आयतें, नहीं बता सकेगा। उससे पूछो कुरान करीम की सबसे पहली सूरत कौन सी उतारी गई और कौन सी अल्लाह ताला ने पहली सूरत उतारी, नहीं मालूम। उससे पूछो क्या कुरान करीम की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है, नहीं मालूम। उससे पूछो किस सूरत के अंदर बिस्मिल्लाह नहीं है, नहीं बता सकता। उससे पूछो कि सूरत के अंदर दो बिस्मिल्लाह है, नहीं बता सकता। मेरे भाइयों, इस कौम ने कुरान से रिश्ता छोड़ा, अल्लाह ने इस कौम से रिश्ता छोड़ दिया है। अब ये कौम जलील है, ये कौम रुसवा है, इस कौम को जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस कौम ने कुरान को तर्क कर दिया है, इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया है, इस कौम ने कुरान की तिलावत करना बंद कर दिया है, इस कौम ने कुरान के ऊपर अमल करना छोड़ दिया है। अल्लाह ताला कहता है उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपके ऊपर उतारी गई है। आज कहां से कौन तिलावत करे? बीवी को तो ऐसी बीवी लाई हो जिसने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं है, छमक छिल्लो वाली नजर आ गई तुम्हें किसी जगह पे, अब उसको कुछ नहीं आता पता, बस खूबसूरती तुमने देख ली, बस नजर पे नजर मिली, नंबर पे नंबर मिल गया, बातें होने लगी, माँ बाप से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट का उससे निकाह कराओ वरना लेके भाग जाएंगे। हो रहा नहीं, माँ बाप कहेंगे नहीं करवाएंगे शादी, तो माँ बाप को बिल्कुल नहीं बताएगा, वो लड़का लेके भाग जाता है। कई लड़कियों को देखिए, आज तो बहुत से लोग बताते हैं मौलवी साहब जलसों में भी सेटिंग होती है, सेटिंग देखो ये सच्चाई है, कोई गलत नहीं बोल रहा, वरना कटिहार वाले केस नहीं कर सकते सेटिंग। और बाद में कहता मौलवी साहब नंबर लिख के हम लोग जाते हैं, हमने कहा क्या है, बोलता मौलवी साहब किसी को नंबर थमा देते हैं, कोई ना कोई तो सेटिंग हो ही जाती है। अब बताइए जलसों के अंदर सेटिंग, ये कौन से मुसलमान हो मेरे भाइयों, शर्म तक नहीं आती है? ये हालात है हालात। अब सेटिंग करके शादी करोगे तो तुम्हें दीनदार लड़की मिलेगी, दीनदार लड़का मिलेगा। मेरे भाई क्यों जरा गौर करो, जो लड़कियां दीनदार हो, पर्दे से हट करके वो बाजारों में घूम करके तुम्हारा नंबर ले और तुमसे बातें करे, वो दीनदार लड़कियां हो सकती है? नहीं हो सकती है। जलसे वाले इतनी कोशिशें करते हैं कि औरतों के लिए पर्दे का इंतजाम तक तो करते हैं, ये अलग सी बात है, पर्दे में वो रहना ही नहीं। पर्दे में पर्दे, एक तो निकाब भी पर्दा
اور اس کے پر پھر سے پردہ، گاڑی کا پردہ. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جتنے پردے والے زیادہ تر آپ کو بے پردے لگتے ہیں. یہ حالات ہو چکے ہیں میرے بھائیوں. اب تلاوت گھر میں کہاں سے کرے؟ تلاوت کرنے والی کو لائیے گا تب نا. تلاوت وہ قرآن ہی نہ پڑھی ہو تو تلاوت کہاں سے کرے؟ اور مرد اس کو تو قرآن سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. قرآن سے کوئی دلچسپی اس قوم کو نہ رہی. اتنے جلسے جلوس کے باوجود آپ کے یہاں یہ معاملہ ہے گھروں کا کہ صبح کے وقت اللہ کے نبی فرماتے ہو اٹھو، اور اٹھنے کے بعد جیسے تم نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر کا ایک ماحول بناؤ، ایک سسٹم بناؤ. اے میری بیوی تم بھی اٹھو، چلو نماز تم بھی پڑھ لو. اے میری بیوی چل قرآن تو بھی پڑھ، قرآن میں بھی پڑھتا ہوں. 2 سورتیں تو بھی پڑھ لے، میں بھی 2 سورتیں پڑھ لیتا ہوں. 2 رکوع تو پڑھ، 2 رکوع میں بھی پڑھ لیتا ہوں. کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا او میرے بندے قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں کو پار کرتا چلا جا، قرآن کی آیتیں پڑھتا جا. ایک آیت پڑھو گے تو جنت کی ایک سیڑھی کو کراس کرو گے، جنت کی ایک منزل کو پار کرو گے. اور جنت کی منزل اللہ کو ایک منزل یہ نہیں، ایک سیڑھی اتنا چھوٹا چھوٹا ہے، ایک سیڑھی آسمان و زمین کے برابر منزل. کتنے منزلیں ہیں؟ بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جتنی آیتیں ہیں اتنی منزلیں جنت کے اندر موجود ہے. یعنی اگر 6666 آیتیں ہیں تو 6666 منزلیں. اب قرآن پڑھنے والا پڑھے گا اور 6666 آیت اگر پڑھ لیتا ہے، کون پڑھے گا؟ جو حافظ قرآن ہوگا وہی نہ پڑھے گا. ہر کوئی تو پڑھ نہیں سکتا ہے. جس کو 2 سورتیں آئے وہ دوسری ہی منزل میں بس ٹک گیا، ختم کہانی، اس کے آگے کہاں سے جائے گا؟ جس کو 3 آیتیں یاد ہو وہ 3 منزل میں پہنچے گا، جس کو 4 آیتیں یاد ہو 4 منزل میں پہنچے گا. اگر اور سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن کی آیتیں تو یاد کی جا سکتی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ، ہم جیسے لوگ حافظ قرآن ہے الحمدللہ. یہاں پہ ہمارے شہنواز بھائی بیٹھے ہوئے، حافظ شہنواز صاحب یہ بھی حافظ قرآن ہیں. تو حافظ بننا کوئی مشکل نہیں ہے. اس دور کے اندر سب سے آسان کتاب اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے، کیونکہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. آپ انگلش کا بڑی آتی ہے بھول جائیے گا، کوئی نظم انگلش کی آتی ہے بھول جائیے گا، کوئی اور دیگر چیزیں آپ یاد کیجئے بھول جائیے گا، یاد ہی نہیں رہے گا، یہ یاد ہی نہیں ہوگا. لیکن قرآن کی آیتیں آپ یاد کرتے چلے جائیے، یاد ہوتا چلا جائے گا. چھوٹا چھوٹا بچہ حافظ قرآن. ابھی ایک ویڈیو کے اندر آپ نے ایک بچے کو دیکھا ہوگا، 6 سال کا بچہ حافظ قرآن بنا ہے. 6 سال کا بچہ حافظ قرآن. میرے بھائیوں یہ قرآن ہی کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر قرآن کو ڈال دیتا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو، تصور کرو، سوچو آج قرآن سے کوئی تعلق اور کوئی رشتہ ہی اس قوم کو نہ رہا. اس قوم کے اندر قرآن سے کوئی رشتہ نہ رہا. اس قوم کے اندر بس دنیا داری رہ گئی. اس قوم کے اندر گانے اور میوزک سے رشتہ رہا. یہ قوم رات کرے تب بھی میوزک سن کر کے رات کرے، یہ قوم صبح کرے تب بھی میوزک اس کے گھر کے ان کے گھروں سے میوزک کی آواز آئے گی. میرے بھائیوں تو ہمارے بچوں کو قرآن کی آیتیں یاد آئے تو کہاں سے یاد رہے؟ میرے بھائیوں ہم نے اپنے گھروں کا ماحول خراب کر دیا ہے. فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب. کتاب کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، ماحول بنائیے. اور آپ بنا سکتے ہیں. اگر ماں باپ اگر قرآن نہ پڑھنا جانتا ہو، اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھوائیے. یہ مدرسہ کون سا مدرسہ ہے؟ مدرسہ دارالعلوم. دارالعلوم جانتے ہیں؟ علموں کا گھر. بہت سارا علم آپ کو اس کے اندر ملے گا. علم جمع علوم. ہاں بہت سارا علم آپ کو یہاں پہ ملنے والا ہے.
یہاں پہ آپ کو قرآن کا بھی علم ملے گا. یہ مدرسہ اگر آگے بڑھا تو آپ کو حدیث کا بھی علم ملے گا. یہ مدرسہ اور آگے بڑھا تو یہاں سے یہاں سے آپ مسئلے مسائل کا بھی علم لے سکتے ہیں, حدیث کا بھی علم لے سکتے ہیں, قرآن کا بھی علم لے سکتے ہیں. اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا یا آپ کا بچہ قرآن پڑھنے لگا اور آپ کو اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو اپنے گھر کے اندر ایک سسٹم بناؤ, اپنی بیٹیوں کو جگاؤ اور اپنی بیویوں کو جگاؤ. اگر آپ کی بیوی قرآن پڑھنا جانتی ہے تو اپنے بیوی سے کہو, اے میری بیوی قرآن پڑھو, میں بھی سنوں گا. قرآن تو پڑھ, میں تیرے پڑھنا میں سنوں گا. اگر یہ سسٹم بن گیا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے اور جس کو جتنا ثواب ملتا ہے, مثلا اگر میں نے پڑھا الف لام میم تو جتنا ثواب مجھے ملے گا, میری اس آواز کو آپ نے سنا, رتنی کے لوگوں نے سنا, کدوا کے لوگوں نے سنا, حافظ شہنواز نے سنا, اگر اس نے الف لام میم سن لیا, جتنا ثواب مجھے ملے گا اتنا ثواب سننے والے کو بھی ملے گا. میرے بھائیوں, یہ قرآن کا عظمت ہے, یہ قرآن کا رتبہ ہے, یہ قرآن کا مقام ہے کہ قرآن کے پڑھنے میں ثواب ہے. اگر قرآن کے علاوہ کوئی اور کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے میں ثواب نہیں ہے. حدیث آپ پڑھیں گے, پڑھنے میں تلاوت کرنے میں ثواب نہیں ہے, لیکن اگر حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا. لیکن حدیث کی تلاوت کریں گے, پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا. تلاوت میں ثواب, قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت میں ثواب ہے. ہمارے یہاں تلاوت کہاں, گھر کے اندر یہ سسٹم ہے, صبح کے وقت اٹھیں گے, برش کریں گے, ناشتہ کریں گے, گھر تلاوت کون کرے؟ باپ ہی نہیں کر رہا تو بیٹا کہاں سے کرے؟ ماں نہیں کرتی ہے تو بیٹی کہاں سے کرے؟ شوہر ہی نہ کرے تو بیوی تلاوت کہاں سے کرے؟ یہ سسٹم, یہ ماحول ہم نے خراب کیا ہے میرے بھائیوں. ورنہ اگر آپ اپنے اسلاف کو دیکھیں گے, گزرے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے, ان کے گھروں سے صبح کے وقت قرآن کی آیتوں کی پڑھنے کی آوازیں آیا. آج ہے یہ ماحول؟ نہیں ہے. پوری رات تقریریں سنو, مولانا ابوالکلام سلفی رات کی تاریکی میں 12 بجے آپ کے سامنے تقریریں کریں, سنیں, لیکن تقریر سننے کے بعد کوئی اثر نہیں ہوگا. کل جیسے ہم تھے آج بھی ویسے ہو جائیں گے. نہ ہم بدلے ہیں نہ بدلیں گے. مولوی صاحب ہم آپ ہی کو بدل دیں گے, لیکن ہم بدل نہیں سکتے ہیں. یہ ماحول اپنے سماج, اپنے قوم اور اپنے سوسائٹی کا ہو چکا ہے. کتنی تقریریں کر جاؤ میرے بھائیوں, لیکن ہم وہی کرتے ہیں, کریں گے جو کرتے چلے آئے ہیں. آپ اپنی تقریر, اپنی باتیں, اپنے بیانات آپ کرتے چلے جائیں, ہماری زندگی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. یہ قوم اگر ذلیل اور رسوا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے, قرآن سے رشتہ ہم نے توڑا ہے, ہم نے قرآن سے رشتہ توڑا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں اسی امت کے لیے اللہ کے سامنے میں وکیل بن کے, میں اللہ کے سامنے اس کے خلاف بن کر کے میں آؤں گا اور اللہ سے کہوں گا وقال الرسول یا ربی ان ھذا القرآن مہجورا. اے اللہ اس قوم کو تو جنت میں کیسے داخل کرے گا؟ اے اللہ یہ قوم ایسی قوم ہے. یا رسول, وقال الرسول یا ربی, اللہ تعالی رسول, اللہ تعالی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا, قرآن کو تاقوں نے سجا رکھا تھا, اس وجہ سے اللہ اس قوم کو اے اللہ اس قوم کو تو سزا دے. میرے بھائیوں, قرآن سے رشتہ توڑنے والوں جنت میں جانا دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی, کیونکہ قرآن ہی کے اندر جنت میں جانے کا راستہ بتایا گیا ہے. قرآن ہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے, قرآن انسان کو روشنی کی طرف لے کر کے آتا ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو انسان کو جنت کی منزلوں کو پار کرواتا جاتا ہے. جیسے ایک بچہ حافظ قرآن ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا بچہ حافظ قرآن بن جائے, اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن تاج القیامہ, قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو تاج پہنائے گا. تاج, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تاج پہنائے گا اللہ تعالیٰ, اور ایسا تاج ہوگا کہ اس تاج کی قیمت دنیا کی تمام دولتیں مقابلہ نہ کر سکیں گی. میرے بھائیوں, اپنے بچوں کو حافظ قرآن کو کم سے کم بناؤ.
لیکن جہاں امیر ہوا تھوڑی سی دولت آئی اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجا. امیر گھرانے کے کتنے بچے حافظ قرآن ہیں بتائیے تو؟ کتنی بچیاں عالمہ اور حافظہ ہیں؟ یہ امیر لوگ سوچتے ہیں یہ مولوی والی پڑھائی اور یہ حفظ مولوی قرآن یہ سب غریبوں کے لیے، غریبوں کے لیے. مدرسوں میں ہم اپنے بچے کو رکھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، کیسے کھائیں گے؟ میرے بھائیوں، اللہ کہتا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کی آپ تلاوت کیجئے. اور اللہ کے نبی خود تلاوت کرتے تھے. جمعے کے دن کے بارے میں آتا کہ فلاں فلاں سورتیں پڑھتے تھے. ہم اور آپ پڑھتے ہیں؟ یقین سے بتائیے گا دینوں کے اندر ہاتھ رکھ کر کے کتنے لوگ جمعے کے دن سورتوں کی تلاوتیں کرتے ہیں؟ کتنے لوگ تلاوت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے تو جمعے کی. چلیے ایک ہی دن صحیح. اور ہمارے سامنے جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، سچ بولیے. کچھ ہی لوگوں کے ہاتھ، ایک دو بچوں کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. بتائیے میرے بھائی، جمعے کے دن، روزانہ نہیں، ایک دن ہی صحیح کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی کی سنت کیا تھی؟ ہر جمعے کے دن اللہ کے نبی فلاں فلاں سورتیں پڑھ کر کے سویا کرتے تھے. رات کے سوتے سمے کون آدمی آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا ہے؟ کتنے لوگ آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتے؟ بولیے تو. پولیس صاحب آیت الکرسی کہاں سے پڑھیں گے؟ یاد ہی نہیں ہے. ابھی ہم دو چار کو کھڑا کر دیں، بولے 5,000 روپیہ دیں گے، سناؤ تو. کہے گا مولوی صاحب اب ہم تقریر ہی سننے نہیں آئیں گے، آپ بہت مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں. آیت الکرسی پڑھ کر کے کون سوتا ہے؟ کہاں سے پڑھیں گے مولوی صاحب؟ ہم کو تو آیت الکرسی ہی یاد نہیں ہے. کیا یاد ہے؟ گانے پوچھ لو، بھوجپوری گانے ہم سے پوچھو، ہم سنا دیں گے. آیت الکرسی نہیں سنا سکتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا ہے یا نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی نماز کے بعد فرض نماز کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھتا ہے اور یہی معمول اس کا رہتا ہے، اگر اس کی موت ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے وہ مرے گا جنت کے اندر داخل ہوگا. آیت الکرسی در پڑھ رہے والا مرنے کی بعد فوراً جنت میں جا رہا ہے. میرے بھائیوں، ایک آیت پڑھنے سے جنت کنفرم ہو رہی ہے، لیکن آج مسلمان آیت الکرسی پڑھنے کا ماحول نہیں بنا رہا ہے. غور کرو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتہ مسلط کر دیتا ہے. پوری رات وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے، شیطان اس کے سامنے نہیں آ پاتا ہے. آج ہمارے یہاں دیکھیں بچہ ڈرتا ہے، ہماری عورتیں ڈرتی ہیں، ہمارے یہاں کے لوگ ڈرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے گا، شیطان کی تمام شر سے بچ جائے گا. آیت الکرسی یاد ہی نہیں ہے تو کہاں سے پڑھیں گے؟ تو پہلا کام اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ قرآن کو پڑھو. اور صرف مولوی صاحب نہیں، مدرسے میں پڑھنے والی لڑکیاں ہی نہیں. اگر پڑھنا نہیں آتا تو کسی سے سیکھ لو، اور اگر اتنا بھی نہیں آتا ہے، موبائل ہے نا سب کے پاس، اٹھاؤ موبائل اور قرآن کو ڈاؤن لوڈ کرو اپنے موبائل کے اندر. MP3 میں ویڈیو میں تم ڈاؤن لوڈ کرو قرآن کریم کو. جس قاری کے قرآ کو تم پسند کرتے ہو، تمہاری نظر میں اگر سدیس قاری سدیس تمہاری نظر میں اگر فیوریٹ ہے تو تم قاری سدیس کی آیتوں سدیس کی آواز میں قرآن کو تم ڈاؤن لوڈ کر لو. اگر تمہیں قاری شریم کی تلاوت تمہیں پسند ہے تو اس کی تلاوت کو تم ڈاؤن لوڈ کر لو. غرض کہ جس کی تلاوت تمہیں سمجھ میں آتی اور اچھی لگتی ہو، ان کی تلاوت کو تم ڈاؤن لوڈ کر لو. جب چاہو تب تم قرآن سن سکتے ہو اور اپنے گھر کے اندر قرآن سنا سکتے ہو. سننے سے بھی آپ کو ثواب ملے گا. روزانہ اگر قرآن کی آیتوں کو سنو گے تو میرے بھائیوں ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن تمہیں بہت سی صورتیں ایسی ہی یاد ہو جائیں گی. جب ہم لوگ حفظ کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور جمعہ کے دن کون کون سے صورتیں فجر میں پڑھائی جاتی ہے؟
ادھر والے بتائیں کون کون سی سورت فجر میں پڑھائی جاتی ہے جمعے کے لیے؟ سورہ جمعہ، سورہ سجدہ اور سورہ دہر۔ ہم لوگ جب پڑھتے تھے ان سورتوں کو اتنا سنا کہ جب وہاں پہ ہمارا سبق آیا تو ایسے ہی ہم کو یاد کر سنا دیا، یعنی جتنا سنیے گا یاد ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ماحول اگر آپ نے بنایا سننے سنانے کا تو آٹومیٹکلی قرآن کی بہت سی صورتیں آپ کو یاد آ جائیں گی، یاد ہو جائے گی آپ کو۔ لیکن یہ ماحول بنائیں گے تب نا۔ آج کل لڑکا لوگ جو گاڑی چلاتا دیکھیے، ڈرائیور کو دیکھیے، ایسا لگے گا ڈرائیور چلا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور اس کے گاڑی میں جتنی لڑکیاں بیٹھی ہوئی وہ بھی مسلمان ہے۔ قرآن کی آیت نہیں لگائے گا، ایک سے کیسے گانے لگائے گا نا، مت پوچھو۔ بنا گانے کے تو گاڑی ہی نہیں چلا سکتے۔ ہم بھی گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، ہم بھی کار ڈرائیو کرتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں گانا نہیں لگایا۔ ابھی ہمارے یہ محترم حافظ شہرواز صاحب یہ بھی ڈرائیو کرتے ہیں، کبھی میں نے اس کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی گانا لگایا ہو۔ ہمیشہ کہتے ہیں قاری سبیس کی آیت لگاؤ، تلاوت لگائیے، شیخ ہم ذرا سنیں گے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے یہاں سننے سنانے کا ماحول نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے قرآن سے رشتہ توڑا اور اللہ نے ہم سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں ہم ذلیل، رسوا اور ہم دنیا کے اندر مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن سے رشتہ نہیں جوڑا ہے۔ اس آیت کے اندر پہلا اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے کہ قرآن سے رشتہ جوڑو، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کہتا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ دوسرا حکم اس آیت کے اندر وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ کون نماز قائم کرے گا؟ مدرسہ کا بچہ، مولوی صاحب؟ یہ نماز ڈاکٹروں کے لیے بھی یہ نماز ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے بھی نماز ہے، کٹیہار کے کسانوں، کھیتی باڑی کرنے والوں، مکئی لگانے والوں، دھان پیداوار کرنے والوں اور طرح طرح کے اناج اور سبزیوں کی پیداوار کرنے والوں، کسانوں سنو، تمہارے لیے بھی یہ نماز ہے۔ ہوٹل اور چائے بیچنے والوں، ہوٹلوں میں تمہارے لیے بھی یہ نماز ہے۔ اللہ کہتا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر۔ اگر تو کھڑے کھڑے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اللہ کے نبی فرماتے کہ تم بیٹھ کر کے نماز پڑھو، اور اگر بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو اللہ کے نبی کہتے ہیں لیٹ کر کے ہی صحیح، تم لیٹ کر کے نماز پڑھو، اور اگر لیٹ کر کے بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اشارے میں اگر نماز پڑھ سکتے ہو تو اشارے میں بھی نماز پڑھو، تمہاری یہ نماز مانی جائے گی۔ عورتوں، تمہارے لیے بھی یہ نماز ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر عورت نماز کی پابندی کرنے لگے، المرۃ اذا صلت خمسہا، فرمایا اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اگر مرد نماز پڑھے تو اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندوں سے جو کیا جائے گا وہ یہی سوال ہوگا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلا کوسچن نماز کے بارے میں ہوگا، اے میرے بندے تو دنیا میں نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ اگر نماز پڑھتا تھا تو کامیاب، جنت میں چلا جا، اگر نماز نہیں پڑھتا تھا تو تو جنت میں جانا دور کی بات، اٹھا پکڑو اور جہنم کے اندر اس کو ڈال دو۔ جب سوال کریں گے جنتی جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ دنیا میں بڑے ٹھاٹ پاٹ سے رہا کرتے تھے، دنیا میں بڑے آرام سے رہا کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، اے لوگوں، اے جہنمیوں تو جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ کیا معاملہ ہے؟ قرآن نے جواب دیا
وہ پہلا جواب یہی دیں گے لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، لمبی لمبی ہانکتے تھے، لمبی لمبی باتیں کرتے تھے، حجاب تو لگاتے تھے، ہم مسلمان اپنے آپ کو تو مانتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا۔ اے لوگوں، صرف جلسے سننے کے لیے آیا مت کرو، بلکہ جلسوں کے اندر جو باتیں تمہیں سننے کو ملتی ہے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ان باتوں کے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو دوسرا حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے، اور اللہ نے بندوں سے کہا ہے کہ واقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے جو وقت متعین کر دیا نماز کے لیے، انہی وقتوں کے اندر تم نماز پڑھا کرو۔ اب کچھ لوگ بولیں گے مولوی صاحب نماز پڑھنے والا بھی تو ڈکیتی اور چوری اور بےمانی کرتا ہے، نماز پڑھ کے کیا فائدہ؟ کتنے نمازی ہیں جو نماز بھی پڑھ رہا اور جھوٹ بھی بول رہا؟ آپ کے یہاں بھی ہوتا ہو، نماز بھی پڑھتا اور پڑیا بھی کھاتا ہے، کھیلی نہیں کھاتا ہے۔ اب سوال کرنے والا کہے گا مولوی صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ نماز پڑھو، کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز لوگوں کو بے حیائی اور برائیوں سے روک دیا کرتی ہے، لیکن یہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن بے حیائی سے نہیں رکتا، نماز بھی پڑھتا اور گانا بھی سنتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور لڑکیوں سے چکریں بھی چلاتا ہے، یہ نماز بھی پڑھتا اور کھینی بھی کھاتا ہے، یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور غلط کام بھی کرتا ہے، یہ نماز بھی پڑھتا اور جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا؟ قرآن نعوذ باللہ غلط ہے، نماز بھی پڑھ رہا اور برائی سے نہیں رک رہا ہے، اس کا مطلب غلط ہے قرآن کی آیت نعوذ باللہ، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیا کرتی ہے۔ یہ بندہ نماز تو پڑھتا لیکن بے حیائی اور برائی سے روک کہاں رہا ہے؟ یہ بھی تو چکریں چلا رہا ہے، یہ بھی تو رات رات بھر لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، یہ بھی تو غلط کام کرنے پر آمادہ ہے۔ نماز پڑھنے سے کہاں اس کو کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ کٹیہار کے لوگوں جواب سنو، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں بیمار پڑتے ہیں تو ڈاکٹر کیا بولتا ہے کہ دوائی لے لو، جیسا چاہو ویسا کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ دوائی آپ کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ اور دینے کے بعد کیا کہتا ہے؟ اپنے من مانی جب چاہو کھا لو۔ ایک سنتھالی ٹائپ کا، اب نام نہیں لوں گا، ایک آدمی کو دیا ڈاکٹر نے دوا، بیمار تھا، 2-4 شیشی دے دیا اس کو، صبح میں اتنا پینا، دوپہر میں اتنا پینا، شام میں 2 ڈھکن بولتا ہے نا ڈاکٹر لوگ۔ یہ آدمی گیا گھر کے اندر، کسان، یہ سنتھالی ٹائپ کا آدمی تھا، پہنچا اور اس کے بعد کہا گیا کہ ڈاکٹروں کے چکر میں لگیں گے، کتنا دن تک سارا پیئیں گے، ختم ہوگا۔ رات کے وقت 4 شیشی پی گیا، 4 شیشی کو ختم کر دیا۔ جب اسی سے ٹھیک ہونا ہی ہے تو کاہے روزانہ اتنا پیتے رہیں گے؟ جب اسی کو تو پینا ہے پی لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ رات میں پی کر کے سویا تو ہمیشہ کے لیے سویا ہی رہے، اٹھا ہی نہیں۔ میرے بھائی کو ذرا تصور کیجئے، یعنی ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل نہ کیا، وہی دوائی جو اس کو ٹھیک کر سکتا تھا اسی دوائی نے اس کی جان لے لی۔ یہ نماز جو تمہیں برائی بے حیائی سے روکتی ہے، یہ نماز جتنا پڑھو گے تب تم بے حیائی اور برائی سے رک سکتے ہو۔ جس طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا گیا اسی طریقے سے، ورنہ وہ نماز تمہیں کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا اور آنے کے بعد اللہ کے سامنے کہے گا کہ اللہ میں نے تو 60 سال نماز ادا کی ہے، میں نے تو 60 سال نماز پڑھی ہے، 60 سنہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندے کے بارے میں پتا چلے گا کہ وہ بندہ 60 سال کنٹینیو نماز پڑھ کر کے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اس کے موقع پر مار دیا جائے گا۔
پوچھا گیا کیوں؟ جواب میں کہتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نماز محمد رسول اللہ کے طریقے پہ نہ پڑھی، اس نے نماز اپنے من مطابق پڑھی، رکوع صحیح سے نہ کیا، قیام صحیح سے نہ کیا، سجدہ صحیح سے نہ کیا، اس وجہ سے اس کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپٹ نہ کیا، اس کی نماز کو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیا، اب اس کی نماز کو اس کے منہ کے پر مار دیا۔ یعنی دوا جس طریقے سے ڈاکٹر بولتا اگر ویسے دوا کھا لو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، اس دوا کے اندر تو شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن دوا ٹائم سے تمہیں کھانا پڑے گا، اسی طریقے سے نماز تمہیں ٹائم سے پڑھنا پڑے گا، اور نماز جس طریقے سے محمد رسول اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ویسے نماز تمہیں پڑھنی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور لوگوں نماز اسی طریقے سے پڑھا کرو جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ آج ہمارے یہاں پڑھتا ہے نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے شرط معلوم ہے؟ طہارت، وضو، سب سے پہلا کام طہارت، پاک ہے آپ وضو کیجئے ٹھیک ٹھاک سے۔ ہمارے یہاں وضو کرے ایسے کرے ہو گیا، وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، کسی سے پوچھو صحیح سے، وضو صحیح سے نہیں کرو گے تو نماز کہاں سے صحیح سے ہوگی؟ وضو پہلے صحیح سے کرو۔ اب آپ نے وضو صحیح سے کر لیا، اب گھر کا معاملہ گھر میں رکھ دو، مسجد جا رہے ہو نا، گھر کا تمام معاملہ، بیوی کا تمام میٹر، بچوں کے تمام معاملات گھر میں رکھو، اللہ کے گھر میں جاؤ، اللہ والا بن کر کے جاؤ۔ اب بندہ مسجد میں بھی گیا ہوا نماز نہیں پڑھ رہا، بیوی کے بارے میں سوچ رہا کیا کیا بولا لانے کے لیے، اس کی نماز ہوگی؟ اچھا فلا 4 سامان بولا، 3 لے کر کے جائیں کھانا نہیں دے، نماز ہی میں یہ ساری باتیں سن۔ آپ نے واقعہ نہیں سنا، 3 لوگ گیا تو شکار کرنے کے لیے، اور شکار کرتے کرتے صبح سے لے کر کے دوپہر تک مچھلی کا شکار کر رہا تھا، مچھلی شکار نہیں ہو رہی تھی۔ آپ سوچے چلو اللہ کو خوش کر لیتے، نماز پڑھ لے، ہو سکتا ہے کہ شکار ہو جائے۔ اس کے بعد وضو بنایا تینوں نے، کہا کہ قبلہ کدھر ہے یار، سمجھ میں نہیں آ رہا، پچھم کدھر ہے، کدھر نماز پڑھیں گے؟ انہی میں سے ایک آدمی کہتا ہے مولوی سے ہم نے سنا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، جدھر چاہو ادھر نماز پڑھ لو، تو چلو سمندر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، تو نماز ہی تو پڑھنا ہے، سمندر کی طرف نماز پڑھنے لگا۔ ابھی دوپہر تک ایک مچھلی لگی نہیں تھی، جیسے نماز میں تینوں کے تینوں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہا، ایک سامنے سے بڑی والی مچھلی اچھل کے کود کر کے ایک دم سامنے آ گئی۔ بغل والا کہتا دیکھتے ہو کتنی بڑی مچھلی ہے، نماز ہی میں بول رہا۔ دوسرا بغل والا کہتا چپ، ارے نماز پڑھتے ہو، نماز میں بولنا چاہیے، نماز میں کیوں بول رہے ہو؟ امام جو نماز پڑھا رہا تھا اس نے کہا تم دونوں بولے ہم تو خاموش ہیں۔ تینوں نے بولا، اب نماز پڑھا، نماز میں بولنے کا ہے نہیں، اب اس کی نماز کہاں سے؟ یہی نماز ہماری ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے گیا، موبائل سائلنٹ بھی نہیں کرتا، موبائل میں گانے بج رہے تو بج رہے، اس کو اتنا بھی فتویٰ معلوم نہیں ہے کہ نماز کے وقت اگر موبائل سائلنٹ نہ ہو اور موبائل بجنے لگے آپ موبائل نکال کر کے سوئچ آف کر کے بند کر دیں، یہ مت دیکھیے کس کا نمبر ہے، اتنا دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ موبائل نکالیے اور بند کیجئے، رکھیے، اتنا کر سکتے ہیں آپ، نماز ہو جائے گی آپ کی۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آپ جائیے اور نماز پڑھیے اور دل و دماغ کہیں اور لگائیے۔ بہت سے لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اب قاری صاحب حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، اب ان کا دماغ میں قرآن چل رہا، گاڑی چل رہی۔ اب کچھ لوگوں کو کیا لگتا ہے کتنا لمبا پڑھا رہا ہے، کیسے کیا کرے، کیسے ٹائم بتائے، حساب کتاب کرنا شروع کر دے، دن بھر کا حساب کتاب، دکان کا حساب کتاب کرے گا، تلاوت سن نہیں سکے گا صحیح سے، اس کی نماز ہوگی میرے بھائی؟ بتاؤ آپ ایمانداری سے، وہ نماز آپ کو فائدہ پہنچائے گی جس نماز کے اندر خشوع خضوع نہ ہو؟ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قد افلح المؤمنون، فرمایا کہ یقیناً مومن ہی کامیاب ہے۔ اگر کامیابی کسی کو ملے گی تو مومن کو ملے گی، یعنی جنت میں جائے گا تو مومن ہی جائے گا، جہنم سے بچے گا تو مومن ہی بچے گا۔ اور فرمایا الذین
فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، نماز کو نماز کی طرح پڑھتے ہیں، کوے کی طرح چونچے نہیں مارتے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیں دوسرے مسلک والے کو، اگر کبھی اتفاق ہو نماز پڑھنے کی، اب اللہ اوپر رکوع میں جائیں وہ کب سجدے میں چل جائیں گا پتہ ہی نہیں چلے گا، اور دوسرے رکوع میں اٹھے گا سجدے سے رکے گا اللہ 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 السلام علیکم، ہوگی نماز۔ اس سے بہتر ذرا تم نماز ہی نہیں پڑھو، نماز کیا پڑھے ہو؟ یہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک بندہ آیا اور نماز پڑھنے لگا، نماز پڑھ کر کے سلام پھیر دیا، اللہ کے نبی نے اس کو بلایا ادھر آ۔ اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے نماز تو پڑھی ہے، دیکھیں WWF چل رہا ہے یہاں پہ۔ اس نے کہا کہ میں نے نماز پڑھی ہے، آپ نے فرمایا تو نے نماز ہی نہ پڑھی، چل چل نماز پھر سے پڑھ۔ وہ گیا اور اس نے دوبارہ نماز پڑھی، آپ نے پھر وہی سوال کیا، آپ نے کہا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ وہ گیا اور بندہ پھر سے نماز پڑھنے لگا، 3 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد آیا، اللہ کے نبی پھر وہی جملہ دہراتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اس سے اچھی طریقے سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، اللہ کے نبی آپ ہی بتائیے میں نماز کیسی پڑھوں، کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ آپ نے نماز کا طریقہ بتایا اور فرمایا جب تم رکوع میں جاؤ تو اچھی طریقے سے رکوع میں جاؤ، قیام کرو تو اچھی طریقے سے قیام کرو، سجدہ کرو تو اچھے سے سجدہ کیا کرو، کوے کی طرح چونچے مت مارو۔ اگر آج کل کوئی نماز لمبی کرنے لگے گا نا، بہت سے لوگ پیچھے سے بھاگ جاتا ہے، یہ مولوی ہے، گنڈا ہے گنڈا۔